बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। ऐसा ही है। कैसे हैं आप सब? और मुझे जल्दी से बताइए कि जो कल हमने एक सरगर्मी की तकारीर से मुतालिक वो कैसी लगी। मैं वैसे इंतज़ार करती रही शाम तक, लेकिन माशाल्लाह किसी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं ज़ाहिर हुआ, कोई फीडबैक नहीं मिला। आज हमारा जो जिस महारत पे हम काम करने जा रहे हैं उससे पहले देख लें, उर्दू नवी जमात में आप लोग मौजूद हैं। सबक है हमारा इखलाक़े हसना, उसवा हसना और सलाहियत बातचीत है। आज हम इसको 8वें लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे आपने किया ना 8। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम की तादाद 2 है। 2 इससे पहले हम उन पे बात कर चुके हैं, बल्कि कल का जो हमारा मौजू था वो हमारे परसों के हासिल ताल्लुम से मुताल्लिक था, और एक हासिल ताल्लुम रह गया जिसको हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले दिनों में लिखने के साथ शामिल कर लें। आज आप सीखने जा रहे हैं जी, बात को आगाज दरमियान से सुनकर नसर के मरकजी ख्याल, उसके नुक्ते या तसव्वुर तक रसाई हासिल करके सियाको सबाक को समझते हुए मौजू बयान कर सकें। ठीक है, सोचें कि कितने हिस्सों में ये हासिल ताल्लुम तकसीम हो रहा है। किसी बात को आगाज या दरमियान से सुनना, सबसे पहले आप इस पे गौर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये बात जो होगी, ये हम चूंकि हिस्सा नसर पढ़ रहे हैं तो आप नसर से मुतल्लिक ही करेंगे। किसी भी नसर के मरकजी ख्याल, उसके नुक्ते या तसव्वुर जिसको हम एक साथ ही लेंगे, इस तक रसाई हासिल करके, यानी इसको समझते हुए, इसके जरिए आप सियाको सबाक को समझते हुए मौजू बयान कर सकें। एक तो आप मरकजी ख्याल, उसका बुनियादी तसव्वुर समझेंगे, और उसके बाद आप उसके सियाको सबाक को इसकी मदद से समझेंगे। तीसरी चीज, और उसको समझते हुए आपने असल मौजू क्या है, जो बयान हुआ है, जो ज़ेरे बहस होगा, उस मौजू को बयान करने के काबिल होंगे। बात दोबारा करती चलूँ कि बातचीत के हासिल ताल्लुम में बज़ाहिर हम सुनने और बोलने की सरगर्मियाँ करें। मकसद इनका हमेशा, जैसे मैं आपको कई दिनों से बता रही हूँ, कि ये सरगर्मियाँ इसलिए करें कि अल्टीमेटली आप लोगों ने इसको लिखना है। ये लिखने की महारत में इजाफा करेगी। ठीक है जी। दूसरा हासिल ताल्लुम होगा अपनी गुफ्तगू में जज्बे और तासुर के हवाले से शिद्दत और लहजे के ज़ीरो बम का लिहाज रखकर ड्रामाई कैफियत अदा कर सकें। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो क्या हमने इसकी मश्क कल किसी हद तक की? जज्बे और तासुर के हवाले से शिद्दत और जो आवाज का ज़ेरो बम और वो है, उसकी मश्क हमने किसी हद तक कल की। कल की सरगर्मियां उसी से मुतालिक थी ना, तो इसकी काफी हद तक मश्क हो चुकी है। अब बात है इसमें ड्रामाई कैफियत अदा कर सकें। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि जब आपने इसी को, अगर मैं आपके लिखने की सरगर्मियों के साथ मुंसलिक कर दूं कि हम बातचीत में तो इसको अपने लबो लहजे से अदा कर लेंगे, अब मसला ये आता है कि ड्रामाई कैफियत लिखने में कैसे अदा हो सकती हैं। तो जो हम अपनी अलामात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो अलामात का, जी जी रहमा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। ड्रामाई कैफियत क्या होती हैं? ड्रामाई कैफियत क्या होती है कि ऊंच नीच हो गई, कहीं पे पुरस्रार बात हो गई, कहीं पे वो जो आप देखते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होगा, वो कैफियत हो गई, कहीं पे गुस्से वाली कैफियत हो गई। ड्रामा यही होता है ना दरअसल, नकल करके दिखाना। तो ड्रामाई कैफियत ये होती है कि फौरन फौरन अपने लहजे को, अपने अल्फाज को, उसको बदलना। ये हम बातचीत में कर रहे हैं। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि कर हम इसको बातचीत में, यहाँ पे बहुत आसान है, हम अपने लबो लहजे से, अपनी जिस्मानी हरकतों सकनात से इसको कर सकते हैं। अगर इसको हम मुंसलिक करेंगे लिखने से, तो लिखने में इसको किस तरह करेंगे? आया इसका लिखने से कोई ताल्लुक है, या हम इसको सिर्फ यहाँ तक महदूद करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि लिखने में जब हम ड्रामाई कैफियत पे बात करते हैं या किस तरह से अदा की जाती हैं, तो वहाँ पे हमारा साथ देती हैं हमारे रमूज़े औकाफ, हमारी अलामात। फजाइया की अलामत लगा देते हैं, कौसैन की अलामत होती है, वो हमारे लिए इस चीज़ को आसान करती है। तो इसका भी जो आप ये कह लें कि एंड रिजल्ट होगा, वो हमारे लिखने से मुतालिक होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने उस तरह से नहीं समझना कि आप इसको बहुत वो हल्का लें।
अच्छा जी, एक तस्वीर है आप लोगों के सामने, इस पे गौर कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और ज़रा मुझे बताइए कि क्या क्या समझ आ रही है, ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है। किसी को कुछ जी किड्स एजुकेयर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये सब गौर से किसी को सुन रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, गौर से किसी की बात को सुन रहे हैं। ठीक है बेटा। जेटीएन, आपका क्या ख्याल है इस तस्वीर के बारे में। सर ये टीचर जायजा कर रहे हैं। बेटे दोहराएंगे अपना जुमला। सर किसी चीज का बगौर जायजा करना। बगौर जायजा लेना। अच्छा किंगवे, आपका क्या ख्याल है। किंगवे ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ये किसी चीज पे गौर और फिक्र, जैसे कोई हैरानगी वाली बात हो या कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसमें हैरान हो रहे हैं। आपको किस बच्चे के चेहरे से, ठीक है बेटे, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ किसी हद तक। मुझे आप थोड़ा सा वजाहत कर सकते हो कि आपको किस बच्चे के चेहरे के तासुरात से हैरत जाहिर हो रही है, हैरानी जाहिर हो रही है। मिस, ये जिसने चश्मे पहने हैं ऐसे गौर से। अच्छा आपको ये लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो आप सब इस वक्त मैं अगर आप मेरी जगह पे आके खुद को देखें तो कमो बेश आपकी हालत भी जब आप गौर से सुन रहे होते हैं तो यही होती है। ठीक है, हम अगर गौर करें तो आप इस तस्वीर पे गौर करें, यहाँ पे अगर हम इनकी जिस्मानी हरकतों सिकनात पे गौर करें तो आप देखें कि ये सिर्फ गौर से सुन रहे हैं, कोई बच्चा कोई और काम नहीं कर रहा, सबके हाथ में उनके कलम है, इस्तेमाल नहीं हो रहे। आपने जब किसी बात को गौर से सुनना होता है या सुन रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी तमाम दीगर जो मसरूफियात होती हैं, जो सरगर्मियां होती हैं, जो आपको उलझन का या आपकी तवज्जो को बांटने का जरिया बन रही होती हैं या उसमें किसी तरह की वो उलझन का वो शिकार करती हैं, आप उसको रद्द कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। ये सबसे पहली वो चीज़ होती है जब हम किसी को देख के हमारी जब जो कुव्वत बसारत है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं और देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा आज का मौजू चूंकि बातचीत से मुतल्लिक है, सुनने और बोलने से मुतल्लिक है, तो ये क्या कर रहे हैं, समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले आज जो चीज़ें जी सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस जो काम करेंगे उसमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को सुनकर उसका मरकज़ी ख्याल, उसका बुनियादी नुक्ता, उसके बुनियादी तसव्वुर को समझना है। जी सेंट्रल स्कूल, अच्छा जी, मरकज़ी ख्याल से आप सब वाकिफ़ हैं, किसे कहते हैं मरकज़ी ख्याल। हमद में, नात में तफसीलन हम इस पे बात कर चुके हैं। मरियम, रहमा, मरियम। मैम जी किसी भी हम नज़म या छोटे यानी कि मुख्तसर करके लिखना, दरिया को कूजे में बंद कर देने को यहाँ पे मरकजी ख्याल कहा जाएगा। बेटा क्या ये सिर्फ हम और नात तक या किसी मंजूम कलाम तक ही इसको मखसूस करेंगे। नो मैम, हम इसको किसी भी सबक की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं अखलाक हसना का सबक, इसके अंदर भी हम मरकजी ख्याल इसका भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, कैसे लेंगे, मुराद क्या होगी इसके अंदर यस मैम, मुराद क्या होगी, जो मुराद हम क्या इसके होगी। मेन पॉइंट्स जो होंगे ना हम्म रीडिंग में से या सबक के मेन पॉइंट्स जो होंगे उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो वो मरकजी ख्याल बन जाएगा, अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, शाबाश बेटे, मुद्दा बन जाएगा एक। ठीक है जी। अच्छा मुझे सेंट्रल एग्जेक्टिव बताएंगे ज़रा जल्दी से कि आप, अगर हमने जो ज़ेरे बहस मौजू है हमारा, ज़ेरे मुताला जो मौजू है, उसका अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जल्दी से एक जुमले में आप मुझे बताएं कि उसका मरकज़ी नुक्ता या बुनियादी तसव्वुर क्या है, तो वो क्या होगा। मैम किसी भी नज़म में या शेर में जो शायर और मुसन्निफ का जो बार बार दोहराया जाने वाला जो ख्याल होता है वो मरकजी ख्याल होता है। बार बार दोहराया जाने वाला ख्याल, बार बार दोहराया जाने वाला जो ख्याल होता है जिस पर वो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं उसको मरकजी ख्याल कह सकते हैं। अब वाज़े हो गया निस्बतन, अब आपने बेहतर कहा। अच्छा बेटे, पहली वजाहत, हम सिर्फ नज्म और शेर नहीं लेंगे, ठीक है,
جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کسی بھی نظم یا شعر میں مصنف یا شاعر، نظم اور شعر کی بات کریں گے تو صرف شاعر کا استعمال کریں گے کیونکہ شعراء منظوم کلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نثر کی بات کریں گے تو مصنفین کہیں گے. اور میرا بچے یہ جو جملہ یا یہ جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک موضوع ہے، اس کو ہم مخصوص نہیں کر دیں گے منظوم کلام کے لیے، اس کو ہم نثر پہ اس کی مشق کر رہے ہیں نا. تو کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس میں جس پہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، وہ اس کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کو وہ مرکز مان کر اس کے ارد گرد پوری کہانی، پوری نظم، پورا کلام، پورا مضمون، پورا جو داستان یا ناول ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو زیر مطالعہ سبق ہے، اگر میں آپ سے کہوں ایک جملے میں اس کا مرکزی خیال بتا دیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ سوال یہ تھا. سینٹرل فاطمہ کیمپس کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ ہم اتنے دن سے ایک سبق پڑھ رہے ہیں، اس کا مرکزی موضوع کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟ فاطمہ کیمپس ہمارا موضوع حق گوئی کے متعلق اسناد ہے، جس کے اندر ہم نے حق گوئی کا معنی پڑھا اور اس کے مطابق ہم نے احادیث بھی لی اور قرآن و حدیث کی حوالہ. ٹھیک ہے، شاباش شاباش. مین تھیم، سینٹرل پوائنٹس، شاعر کیا بیان ٹھیک ہے کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے بیٹے، چار بہت شکریہ، شاباش. ہاں جی، جو سبق پڑھا وہ اسوہ حسنہ، اخلاق حسنہ سے متعلق ہے، لیکن اس کا مرکزی نقطہ یا بنیادی نقطہ جو ہے وہ حق گوئی ہے. آپ سب جانتے ہیں سیرت کا پہلو اتنا وسیع ہے، ہم نے اس میں سے جس کا ایک جو مخصوص ایک پہلو اٹھایا، جس کا انتخاب کیا وہ حق گوئی تھا. ٹھیک ہے جی. مرکزی خیال کسی بھی گفتگو یا تحریر کا وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد تمام مواد گھومتا ہے یا عام طور پر مصنف یا مقرر کے پیغام کا خلاصہ ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جی سیاق و سباق. کبھی سنا ہے سیاق و سباق؟ کبھی آپ کے اس میں سے قوت سماعت سے ٹکرایا ہو، گزرا ہو، آپ کے ذہن میں کہیں یہ لفظ محفوظ ہو، کبھی اس کا استعمال سنا ہو؟ انشال السعید. اچھا، آج السعید اسکول بھی نہیں. یس میم، میں نے سنا ہے. جی، کیا ہوتا ہے؟ کچھ کیا، کس معنی میں، کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں؟ میم جہاں تک مجھے یاد ہے، سیاق و سباق ہم نے جو چیپٹرز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں. اچھا چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں ابھی، پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کرتی ہوں. جی جے ٹی این آپ بتائیں گے؟ جے ٹی این سیاق و سباق کو اگر ہم لیں اپنے موضوع میں لائیں تو اس کو سلسلہ کلام کہتے ہیں. آگے کا اور پیچھے کا حصہ کسی بھی چیز کو، کوئی میں آپ کو ایک جملہ بولتی ہوں، ایک اقتباس دیتی ہوں کسی سبق کا، تو اب آپ نے اس سے پہلے کا جو حصہ میم ہم نے یہ لفظ سنا ہوا ہے لیکن اس نے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ اس میں بتاتی ہوں، بالکل اس پہ آپ نے کام نہیں کیا ہوگا. جماعت ہشتم تک یہ آپ کی ضرورت نہیں تھا. آپ کے کسی بھی حاصل تعلم میں یہ موجود نہیں تھا اردو میں ابھی تک. جو آپ اس کا براہ راست اگر استعمال کہیں گے تو وہ ابھی جماعت نحو میں بھی ہمارے پاس نہیں ہے. سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ حاصل تعلم کا حصہ ہے، سیاق و سباق کو سمجھ سکے. یعنی وہ جو کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے، کیونکہ حاصل تعلم میں کسی بھی بات کو درمیان سے یا آغاز سے سن کے، اب وہ کلام بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، اس کے سیاق و سباق کو سمجھ سکیں. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مضمون پڑھ لیا سیرت النبی میں حق گوئی کا، میں اس میں سے ایک اقتباس لیتی ہوں. اب خواہ وہ درمیان کا ہے، خواہ وہ ابتدائی ہے، آپ کو چونکہ آپ نے مضمون پڑھ رکھا ہے تو آپ کو اس کا اگلا حصہ اور اس اقتباس سے پہلے کا پچھلا حصہ معلوم ہونا چاہیے. ایک مکمل سلسلہ کلام آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس سے کیا مطلب یا کیا مفہوم لیا جاتا ہے کہ ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بات تو آپ سے درمیان سے کی جائے گی نا. آپ نے اکثر آپ کی کلاس میں یہ سرگرمی ہوئی ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو آپ ضرور کیجئے گا، کہ ایک جملہ آپ کے کان میں کوئی جیسے بول دیا جاتا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں سرگوشی کے انداز میں، اور اس کے بعد ایک سرگرمی کی جاتی ہے کہ اچھا اگلے بچے کو یہ جملہ بتایا جائے، اس سے اگلے کو، اور ہر بچے نے اس میں ایک ایک جملے کا اضافہ کرتے جانا ہے جو موضوع سے مطابقت بھی رکھتا ہو.
اس سے کیا ہوتا ہے آپ خود ہی سیاق و سباق خود سے بنا رہے ہوتے ہیں, خود سے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ جملہ واپس آتا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کا معنی مفہوم اس کا مطلب جو بعض اوقات بدل چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیاق و سباق کیوں ضروری ہے کہ سلسلہ کلام کو صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے سبق کا اس اقتباس سے پہلے والا اور بعد والا حصہ. ٹھیک ہے, اس میں وہ تمام عوامل شامل کیے جاتے ہیں جو گفتگو یا تحریر کے معنی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ آپ نے اس میں سے کھا لیا, 2 کھا لیے, اور بیچ میں حق گوئی کا ایک واقعہ ہے, اس سبق پہ ہم چل رہے ہیں اور بیچ میں ہم نے عدل و انصاف کا ایک واقعہ شامل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تمام عوامل ہمارے کسی بھی موضوع کو سمجھنے میں اس پہ بات کرنے پر اثر انداز ہوتے ہیں. السعید بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, سیاق کو سباق کو Excuse me, سمجھنا. ma'am. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم وہ ہمیں تو بتایا گیا 9th کو کہ ان کا سیاق و سباق نہیں آتا, تو اب وہ نہیں آئے گا تو وہ کر نہیں رہے, تو کیا ہم کریں گے سیاق و سباق؟ اب ہم کہاں کر رہے ہیں جو بیٹا, اب ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم جماعت نحم میں نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے میں جماعت نحم کو پڑھا رہی ہوں. ابھی تو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ سیاق و سباق کے بارے میں, ہاں تو ہم جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب جو 9th 10th ہے نا ان کے پیپر میں سیاق و سباق نہیں آئے گا, تو جو ہم جب پیپر دیں گے تو ہمارے آئے گا. بیٹے آپ صرف اپنا پوچھیں, آپ کا آئے گا اس لیے آئے گا کہ میں آپ کو خود سے نہیں پڑھا رہی, میں نے اس لیے سب سے پہلے آپ کو حاصل تعلم دکھایا, بتایا, اور حاصلات تعلم بچے میں اور آپ تو بنانے والے نہیں ہیں, ہے نا, یہ تو نصاب کا حصہ ہے, اور نصاب ہمیں حکومت دیتی ہے, گورنمنٹ کا نصاب ہے نا. تو اگر اس کا حصہ ہے تو پھر ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ اس چیز کا تعلق کسی امتحان سے نہیں ہے. ہاں عین ممکن ہے وہ براہ راست امتحان کا حصہ نہ بنائیں, کیونکہ یہاں پہ ہم اس کو کہاں پہ اس کو پڑھ رہے ہیں, بات چیت کی ذیل میں. ٹھیک ہے, امتحانی پرچہ لکھنے کی ذیل میں آئے گا. مشق کیوں کر رہے ہیں, میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتایا, اگر آپ نے میرا جملہ Okay, سنا ma'am. ہو کہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو منسلک کریں گے اپنے لکھنے کی سرگرمیوں کے ساتھ. اگر پیپر میں بدلے ہوئے نصاب میں سے یہ سوال آتا ہے اور آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ کسی چیز کا پہ بات کرنے کا یا اس پہ تبصرہ کرنے کا کہا جاتا ہے, تو آپ اس چیز سے اس اصطلاح سے ناواقف نہ ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو میم, بس یہ کنفرم کرنا تھا. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اچھا جی, سیاق و سباق کو سمجھنا کس حد تک ضروری ہے؟ ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے, اگر کوئی مجھے پڑھ کے بتا دے یہ جملہ کیا ہے. فاران گرلز, میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جملہ کس طرح سے بولا, مطلب آپ کے ذہن میں کیا ہے, اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے, کوئی چیز ہے, کوئی واقعہ, کوئی ایسی بات, یا آپ نے بس لکھا ہوا دیکھا اور پڑھ لیا؟ سینٹرل, جی فاطمہ کیمپس, بیٹی جلدی جلدی بتائیں, آپ کا سارا وقت میرے پاس آ رہا ہے, جلدی جلدی بتائیے. شاباش. میم اس میں دیا گیا ہے کہ میں آ رہا ہوں, مطلب کہ جو بول رہا ہے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے کہ میں پہنچنے والا ہوں کسی جگہ پر. اطلاع دی جا رہی ہے نا, اطلاع دی جا رہی ہے, آپ کا یہ مطلب ہے؟ یس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ فاطمہ کیمپس سے جو بچی ہے ان کے ذہن میں بالکل اس کا واضح جو انہوں نے جو جملہ ہے اس کو انہوں نے اسی لفظ میں اس کا مفہوم لیا کہ اطلاع دینے کے لیے ہم کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, ہے نا, ہم بات چیت کر رہے ہیں نا, میں اس کو کہتی ہوں میں آ رہا ہوں, کوئی ڈرامائی کیفیت نہیں ہے اس میں, کوئی زیر و بم نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. سیاق و سباق کو ہم سمجھیں گے. آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ اچھا تو تم نے یوں کیا, کیا تم مجھے جانتے نہیں, تم مجھ سے واقف نہیں, تم وہیں ٹھہرو, انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کیا مطلب ہے؟ کسی پہ اپنی دھاک بٹھانا, کسی کو خوف زدہ کرنا ہو, کسی پہ اپنا روب قائم کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہیں رکنا, ٹھہرنا, اب جانا مت, میں آ رہا ہوں. اس میں دھمکی دی جا رہی ہے نا, سیاق و سباق بدل گیا نا. یس. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, میرا انتظار کرو, جب آپ اطلاع دیتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, سیاق و سباق سے ہمارے جملے, سادہ جملے جو ہیں وہ کیا سے کیا معنی دے جاتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے, میں نے اس کے سامنے کوئی علامت استعمال نہیں کی. عام طور پر لکھنے میں ہماری فجائیہ کی علامتیں استعمال ہوتی ہیں جو ہمارے پورے پس منظر کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں.
وہاں پہ دکھ کے جملے ہوں خوشی کے جملے ہوں علامت ایک ہی استعمال ہوتی. ٹھیک ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں ہمارے جو جملے ہیں وہ ہمارے انداز کو اور ہمارے الفاظ کا تعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سینٹرل ایگزیکٹو کا کوئی سوال ہے؟ سر میم یہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی یہ آپ کے بالکل جو آپ کا جو پس منظر ہوگا نا یہ اس پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے یہی مطلب ہوتا ہے نا سیاقوں سے جو پیچھے بات چل رہی ہوگی. اب چونکہ فاطمہ کیمپس کے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی اور میں نے کچھ نہیں بتایا تھا تو یہ ایک سادہ جملہ تھا، لیکن جب آپ کو سیاق و سباق معلوم ہو جائے گا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس سبق میں ہم نے اس جملے کو کس معنی میں پڑھا تو آپ اس کو اسی طرح سے ادا کریں گے. ایک اور جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اچھا اس پہ میں آپ کے لیے آسانی کر دیتی ہوں. اس جملے کو طنزیہ انداز میں کس طرح ادا کیا جائے گا؟ اپنے ذہن میں ایک صورتحال قائم کیجئے جس میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو یہ جملہ طنزیہ انداز میں سننے کو ملا ہے تو یہ جملہ کس طرح ادا ہوگا؟ ہم کب یہ جی جب مما ہمیں کوئی کام کہتی ہیں ہاں جی اگر ہم اسے بگاڑ دیں تو مما پھر یہی کہتی ہے تم نے یہ کام بہت اچھا کیا. وہ ایسے ہی کہتی ہیں تم نے یہ کام بہت اچھا کیا؟ نہیں غصے سے کہتی ہیں. کیسے کہتی ہیں؟ میں وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کیسے کہتی ہیں؟ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا. وہ ایسے کہتی ہیں، وہ اتنے پیار سے بالکل نہیں کہتی. میں سمجھ سکتی ہوں مجھے اندازہ ہے. اچھا طنزیہ انداز میں کیسے؟ میں اگر آپ سے کہوں تو میں ایسے ہی کہوں گی نا تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے نا. یا اس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے نا. دونوں میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے یا ہمیں طنزیہ طور پہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے. اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو یہی جملہ کس طرح سے ادا ہوگا؟ جب آپ کسی کے معترف ہوتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ جملہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے. ہاں جی بالکل. کیا ہوا؟ بہت پہ بہت زور دیا نا ہم نے. سننے والے کو بھی پتا چل گیا کہ میری تعریف کی گئی ہے. جی فاطمہ کیمپس جی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جملے بولتے ہیں سنتے ہیں ادا کرتے ہیں تو ہمیں سیاق و سباق کا پتہ ہوتا ہے ہم واقف ہوتے ہیں. اس لیے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ عام جملے بھی معنی میں کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی بات آپ نے اپنے لکھنے کی ذیل میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے لکھنا ہے. اچھا آپ لوگوں کے لیے حاصل تعلم کا حصہ تھا کسی بات کو درمیان سے یا اس کی ابتدا یا آغاز سے سن کے اس کے مرکزی خیال کو سمجھنا. ٹھیک ہے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے یہ ایک حکایت ہے. ٹھیک ہے. شیخ سعدی بچپن سے والد کی سخت نگرانی میں رہے. ابتدائی تعلیم و تربیت بھی انہی سے حاصل کی. ایک بار اپنے والد کے ساتھ مبارک شب رات بھر جاگتے رہے. قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل پڑھتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس کے بعد اس سارے پہ آپ نے یہ جو 4-5 جملے پڑھے ان پہ غور کیجئے گا اور پھر اس کا مجھے سمجھتے ہوئے بتائیں کہ آپ اسے کس طرح سے آگے بڑھائیں گے. جے ٹی این جی جے ٹی این ٹیچر پھر اس کے بعد وہ کھائی آ جاتے ہیں. پھر وہ یہ تو لکھا ہوا نا وہ اپنے والد کے ساتھ مبارک شب رات بھر جاگتے رہے. انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور نوافل پڑھے. اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. نماز فجر ادا کی ہوگی اور آرام کیا ہوگا. کسی اور کا سینٹرل ایگزیکٹو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم تہجد کی نماز ادا کی ہوگی. ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تہجد کی نماز ادا کی ہوگی اور نماز فجر پڑھنے کے بعد انہوں نے آرام کیا ہوگا. جی کنگ وے سحری کی ہوگی تہجد کی نماز پڑھی ہوگی کھانا کھایا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی جواب دینا چاہ رہے یا میں اس کو مکمل کروں؟
ایک اچھی بات جو آپ 3-4 لوگوں سے سن کے مجھے جو ایک اچھی چیز محسوس ہوئی، کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ سب کی سوچ بہت مثبت ہے. جی یہ کہیں سے مس کی آواز آتی ہے، بول لیں کیونکہ بہت سے یاد کرنا. میم اور پھر وہ اسکار میں مشغول ہو گئے. ہاں، اور وہ یہ ہو سکتے ذکر اذکار میں وہ محو ہو گئے یا مشغول ہو گئے. یہ تو ان جملوں کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال بنا، جو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ عبارت جو ہے یا یہ جو حکایت ہے اس کا موضوع کیا ہوگا، ان جملوں کی مدد سے ہم نے جو پہچانا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا یا اس عبارت میں یہ بات بتائی گئی ہوگی کہ انہوں نے اس طرح سے عبادت کی اور وہ محو عبادت رہے یا مشغول عبادت رہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہم ابتدائی طور پہ جملے سنتے ہیں، آگے جا کے ان کا وہ مفہوم نہیں ہوتا، ان کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے، وہ تمہید کسی اور طرف جا رہی ہوتی ہے. جیسا کہ کچھ لوگ وہ نوافل پڑھتے رہے، کچھ لوگ غافل سوئے ہوئے تھے. شیخ سعدی نے انہیں اس طرح سوئے ہوئے دیکھا تو والد سے کہا کہ کیسی بے خبری کی نیند سو رہے ہیں. کسی کو بھی اتنی توفیق نہیں کہ وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنے خالق حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا کہ ان پہ والد کی سخت نگرانی تھی بچپن میں. پہلا جملہ ہمارا یہ تھا، ٹھیک ہے. ابتدائی تعلیم و تربیت بھی انہوں نے چونکہ والد سے حاصل کی، تو یہاں پہ ہم 2 چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، جس میں ہمارے پاس یہ موضوع ہے کہ وہ بچپن سے ان پر سختی کی گئی، کسی طرح کی کوئی نرمی کا وہاں پہ رویہ نہیں دیکھا گیا. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنے والد کے ساتھ مبارک شب رات بھر جاگتے رہے، ٹھیک ہے. اب جب وہ یہاں پہ ہم اس کو غور کریں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ان کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. اب یہاں پہ ان میں چونکہ وہ بچے ہیں، میں آپ کو وضاحت کر رہی ہوں، وہ ان کے بچپن کا یہ واقعہ ہے، تو بچوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ فوراً سے کمپیریزن پہ، موازنے اور مقابلے پہ آ جاتے ہیں. شیخ سعدی کے بچپن کا واقعہ ہے جہاں پہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہیں اور والد بحیثیت استاد ان کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمیں کیا بتایا یا کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں یا ان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے موازنے کا یا مقابلے کا، کہ میں اتنا چھوٹا بچہ ہو کے تمام رات اپنے والد کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوں، لیکن یہ جو لوگ اور ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، جو آئے تو گھر سے عبادت کی غرض سے ہیں، لیکن مسجد میں یا مدرسے میں یا جہاں وہ موجود تھے اس محفل میں وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے بچے عام طور پہ اپنی ایک سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے والد کے سامنے یہ سوچ ظاہر کی کہ یہ تمام بے خبری کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنے خالق حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اس پہ والد صاحب نے فوراً انہیں کہا کہ جو خود زاہد و متقی تھے، جو والد ان کے بہت زیادہ زہد و تقوی میں ان کا ایک مقام تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹے اس سے تو بہتر تھا کہ تم بھی ان کی طرح سوئے رہتے. کیوں انہوں نے کہا؟ جبکہ ان کا بیٹا تو ان کے ساتھ عبادت کرتا رہا. انہوں نے کیوں یہ چیز کہی کہ بہتر تھا تم بھی ان کی طرح سوئے رہتے؟ جی فاطمہ کیمپس. جلدی سے بیٹا. اور ان کے بارے میں برائی کی تھی اور غیبت کی تھی، بالکل انہوں نے غیبت کی تھی، اور فوراً سے انہوں نے کیا کہا کہ تمام رات کی عبادت تم نے ایک غیبت کر کے، کسی کے پیٹھ پیچھے ایک برائی کر کے اس ساری عبادت کو ختم کر دیا. یہ تربیت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا سیکھا کہ جب تک ہم کسی چیز کے سیاق و سباق سے واقف نہیں ہوں گے، ہم صرف ذہنی طور پر یا اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایک شکل دے سکتے ہیں. ممکن ہے کہ اس کا معنی مطلب آگے جا کے کچھ اور ہو رہا ہو. اس لیے آپ کو کسی بھی بات کو درمیان سے یا اس کے ابتدا سے سن کے اس کے ہر جملے پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے ایک اور سرگرمی ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے. آپ لوگ براہ راست اپنے سبق سے منسلک جو سرگرمی ہے اس کو کریں گے، ٹھیک ہے. اس ایک کہانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے سبق کے درمیان سے ایک اقتباس اٹھایا ہے. یہ درمیان سے ہے، میں بار بار بتا رہی ہوں. ابتدائی جملے میں نے آپ کو بتا دی، اس سے مشق ہم نے کر لی. درمیانی جملے کے ہمارے پاس وقت نہیں. یہاں پہ ایک اقتباس سبق کے درمیان سے اٹھایا گیا. آپ نے اس اقتباس کو غور سے ابھی صرف سکرین پر سے یا کتابوں میں سے پڑھنا ہے، یا آپ اس طرح کریں کہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں. اساتذہ کرام آپ ان کو جوڑیوں میں یا گروہوں میں تقسیم کیجئے گا
جب بھی آپ کو وقت ملے ایک اقتباس تفویض کریں اور بچوں سے اس کا سیاق و سباق خود پوچھیں، اس سے ان کی مشق ہوگی. اگر امتحان میں بھی لکھنے کے لیے آتا ہے، تبصرہ آتا ہے، تجزیہ آتا ہے تو وہ لکھ سکیں گے. آپ نے اس اقتباس کو پڑھ کے ابھی جلدی سے ذہن میں لائیے کہ اس سے پہلے کیا ہوا سبق میں اور اس کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کل ملیں گے انشاءاللہ. اس حاصل تعلم میں اگر کمی رہ گئی سمجھنے میں اس کو دیکھ لیں گے، اور اگلے حاصل تعلم کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.